अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। कल एक हंगामी एपिसोड के बाद जिसमें ये शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शंस हो पाएंगे, जो डेट मुकर्रर की गई थी उसके ऊपर हमने देखा कल हंगामी तौर पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर मुलाकातें हुई और आफ्टर आवर्स जज साहिबान बैठे चीफ जस्टिस की सरबराही में और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को सुना और फिर ये करार दिया कि किसी भी तरह 8 फरवरी की डेट जो इलेक्शंस के लिए दी गई है उससे आगे पीछे नहीं हुआ जाएगा, बल्कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको न सिर्फ कलअदम यानी उसको मुअत्तल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, बड़े गुस्से का इजहार भी किया जो 3 रुकनी बेंच बैठा था, बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए गए, सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई जो दरख्वास्त दायर की गई दरख्वास्त गुजार से मुतल्लिक और लाहौर हाई कोर्ट और जो जज साहब थे उनके कॉन्डक्ट से मुतल्लिक भी। अच्छा जी, ये सब को आज हमने डिस्कस करना है। तो हुआ कुछ यूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो मुअत्तल हो गया, लेकिन साथ साथ जो आज फैसला जारी हुआ है उसमें अदालत ने उमैर नियाजी साहब, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि अदलिया से जो इंतखाबी अमला है वो हो, बल्कि उसके नतीजे में फिर सारा कुछ जो हुआ हमने देखा, उनको भी अदालत ने कहा कि जब हमने ये कहा था वाज़े तौर पर कि जमहूरी अमल में कोई खलल नहीं डालेगा, तो फिर ये जो दरख्वास्त है वो बज़ाहिर बादियुन नज़र में उमैर नियाजी की जमहूरी अमल को डीरेल करने के मुतरादिफ है और उनको हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं, वो आकर जवाब दें। इस बरहमी के साथ साथ जो रिएक्शंस आ रहे हैं इसके ऊपर, वो नेचुरली सारी जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौरद इल्ज़ाम ठहराती हैं और वो कहती हैं ये एक साजिश है और इन्होंने एक साजिश के नतीजे में इलेक्शंस को आगे करने के लिए, मुलतवी करवाने के लिए ये सब कुछ किया और ये दरख्वास्त दायर की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अदालती फैसला आने के बाद भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है और आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का इस फैसले के ऊपर रिएक्शन भी सामने आया है। रद्द अमल देते हुए वो कह रहे हैं कि जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर हमें अदम इत्मीनान है, तहफ़्फ़ुज़ात है बहुत ज़्यादा, और ये जो उमैर नियाज़ी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये इंसाफ की राह में रुकावट है। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई कि सिर्फ इलेक्शंस होना मकसद नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना चाहिए कि इलेक्शंस साफ़ और शफाफ हों, और ये भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहतराम है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जो कि अभी हमें नहीं मिल रही, क्योंकि वो डीसीज़ जो हमें कुछ कन्वेंशंस नहीं करने दे रहे, मुख्तलिफ इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे जुलूस नहीं करने दे रहे, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो कैसे जब इंतखाबी अमले में लग जाएंगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती फ़ैसले और रिमार्क्स के बावजूद अपने जो स्टेटमेंट है, अपना मौक़िफ़ है, उसके ऊपर मुसिर हैं, बज़िद हैं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होगा? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है और पूरी सूरत हाल को समझेंगे। हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी मेरे साथ मौजूद है। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी, कल जो पूरी एपिसोड हुई है सुप्रीम कोर्ट फैसला, उसके ऊपर सबसे पहले बात कीजिएगा, फिर ऑफ कोर्स हम इलेक्शन से मुतल्लिक जो पीटीआई का रिएक्शन है उसके ऊपर भी बात करते हैं। अलीना, मैं ज़रा इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, जो कल समाअत हुई है और फिर फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है उसका क्या काम है? एक ही काम है ना, इलेक्शन कराना। लेकिन हम देखते हैं कि बार बार जब तक मामला अदालत में नहीं जाता, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख नहीं आती, जब तक सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन नहीं जाती, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देता। क्यों नहीं देता पता नहीं। जब तक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती, इलेक्शन कमीशन से स्केड्यूल नहीं आता। अब देखें, कल की आप समाअत देखें तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, सबसे पहले आके उन्होंने बात क्या की, उन्होंने कहा कि अगर ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ना आता तो हम तो आज स्केड्यूल दे चुके होते। जिस पे अदालत ने बाद में पूछा कि अच्छा तो फिर आप आज स्केड्यूल दे रहे हैं, तो वो फिर कभी इधर देखें कभी उधर देखें, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो स्केड्यूल दे रहे हैं। खामोशी, जो एक बड़ी अजीब सी बात थी जब मैं टीवी पे देख रही थी, कि आप कह रहे हैं आपने अपनी पूरे दलाइल ही इस बात से शुरू किए कि हमने आज ही इलेक्शन का स्केड्यूल देना है, क्योंकि 54 डेज बिफोर द इलेक्शन
ہم نے اسکیڈول دینا ہوتا ہے. اور جب عدالت کہہ رہی ہے کہ پھر آپ آج دے رہے ہیں, تو وہ جواب ہی نہیں دے پا رہے تھے. جس کے بعد جو سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے, وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ پہلے ROs کی ٹریننگ ہوگی اور پھر الیکشن کا اسکیڈول آئے گا. اور جس کے جواب میں عدالت نے کہا کہ کہاں لکھا ہے آپ کے قانون میں, آپ کے رولز میں, کہ جب تک ٹریننگ ختم نہیں ہوگی تب تک اسکیڈول نہیں آئے گا. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب تک عدالت نے آرڈر میں نہیں لکھا کہ آج ہر حالت میں الیکشن کمیشن اسکیڈول دے گی, تب تک ہمیں لگ رہا تھا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں کل بھی الیکشن کا اسکیڈول نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے علینا, میری رائے میں تو یہ بہت ضروری تھا جو کل سپریم کورٹ سے آیا ہے, کیونکہ میرے خیال سے اس سے ایک بڑا کلیئر میسج جاتا ہے عدالت کی طرف سے ان لوگوں کو اور ان آوازوں کو جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے سن رہے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے سرمایہ کاری کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے. تو میرے خیال سے ایک بڑا کلیئر میسج گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے الیکشن کا جس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, چاہے ہمیں کوئی ہنگامی اقدامات بھی لینے پڑے, چاہے ہمیں رات کو بھی عدالت بلانی پڑے اور بیٹھنا پڑے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے علینا, میرا تو تھوڑا بہت کل سے کانفیڈنس بڑا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے وہ اب اس تاریخ کو ہوں گے جو سپریم کورٹ نے ہمیں دی ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم یہاں پہ کوئی بھی بیٹھ کے پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا یہ واقعی میں ایک ڈیٹرنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن تھوڑا بہت ایک کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اور جس طرح کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اور دوسرا جو سیاسی جماعتیں ہیں باقی, وہ سب کل آپ کو ایک طرح سے ایک پیج پہ نظر آ رہی تھی. اور یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اندر سے کچھ دن پہلے ہم یہ آوازیں سن رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تھوڑا بہت الیکشن آگے ہو جائے, وہ کل سب ساری کی ساری یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ ایک تھوڑا سا میرا کانفیڈنس کل بوسٹ ہوا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں گے. اچھا, نہ صرف وقت پہ بلکہ چلیں ایک راؤنڈ اس کے اوپر کر لیتے ہیں اینڈ دین ول کم بیک ٹو یہ جو ساری کی ساری شفاف انتخابات والی ہے. عمر, آپ کی کیا انیشل ٹیک اویز ہے کل جو پوری سماعت ہوئی اور اس کے اوپر آف کورس سپریم کورٹ کی سخت آبزرویشن, سخت فیصلہ؟ دیکھیں, یہ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی نا ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے, ان کی ٹریننگ کے حوالے سے, ان کی ٹریننگ الیکشن شیڈول آنے سے پہلے اس لیے امپارٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ جب الیکشن شیڈول آتا ہے, فرض کیا کہ آج وہ الیکشن شیڈول جاری کر دیتے ہیں اور سوموار سے آگے کاغذات نامزدگی شروع ہو جاتی ہے, تو جب تک آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر موجود نہیں ہوں گے تو وہ والا عمل الیکشن کا شروع نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر کوئی ادھر کاغذات نامزدگی کے لیے جاتا ہے یا کسی نے کوئی جمع کرانے ہیں, تو ان لوگوں کی اگر ٹریننگ جاری رہے گی تو پھر تو وہ معاملہ ہو ہی نہیں پائے گا. تو لہٰذا ٹریننگ تو ضروری تھی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں اوور آل ویسے جتنا ابھی تک سمجھ پایا ہوں اور اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ, کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی تاخیر نہیں کی, بلکہ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ جو ٹائم کو ہم بچا سکتے ہیں وہ بھی بچائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ تھا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی, اور اس کے بعد ایون جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جی کہ الیکشن آپ جو ہے لیٹ کرا رہے ہیں, وہ حلقہ بندیوں کا بھی درمیان میں ان کو بھی اگنور کر رہے تھے. تو اس ٹائم الیکشن کمیشن نے کہا انہی کو, پیپلز پارٹی کو, کہ بلاول بھٹو جو اسی کیبنٹ کا حصہ تھے کہ جس نے مردم شماری کی منظوری دی تھی, جس کے بعد ہمارا ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے یہ حلقہ بندیاں کرانی تھیں. اب جو ہے اس ٹائم انہوں نے مزید 15 دن اور کم کر دیے, ٹھیک ہے, جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی جو ٹائم وہ تھوڑی بہت کو ونڈو بچتی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی تاکہ ہم الیکشن کو جلدی کرا دیں. الیکشن کمیشن کا انیشلی پلان یہ تھا کہ ہم جنوری کے اینڈ پر الیکشن کرائیں گے. بعد میں سپریم کورٹ درمیان میں آئی اور یہ معاملہ جو ہے وہ 11 فروری سے ہوتا 8 فروری تک آ گیا. اب یہ جو لاہور میں ہوا ہے اور جو اوور آل جو ہے یہ سپریم کورٹ والا جو معاملہ ہے, اس سے جس طرح بینظیر بات کر رہی تھی, میرا خیال ہے کہ اب ابہام رہنا نہیں چاہیے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب چیزیں چلتی ہیں تو جب تک ہو نہیں جاتی تو اس ٹائم تک, آج بھی میں نے دیکھا ہے, یعنی کہ آج مجھے کئی لوگ پوچھ رہے تھے, بلکہ میں بڑا ایجیٹیڈ فیل کر رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں انہوں نے بھی, وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, کہ جس طریقے سے بے یقینی سے صورتحال بدلتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, وعدے کچھ ہوتے ہیں, اور ہمارا سسٹم پہ اوور آل ایک سوالیہ نشان بھی ہے.
تو لیکن یہ ہے کہ جو ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک گارنٹی آئی ہے یا سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس معاملے کو غیر معمولی طور پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت نہ کرتی تو جو کورٹ کا آرڈر آ گیا, کورٹ کے آرڈر کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں نا, کورٹ کا جو آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور ایون پشاور ہائی کورٹ کا, ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بندہ پٹیشن لے کر چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا جاتا اور ادھر سے سٹے ہو جاتا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں بند ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو اوورآل میرے خیال ہے کہ آل ویل دیٹ اینڈز ویل. امید تو یہی ہے کہ آگے معاملہ اب چل پڑے گا. لیکن اٹ ہیزنٹ اینڈڈ یٹ. عمر ایک سیکنڈ جی, الیکشن کمیشن سے متعلق جو ضرور الیکشن کمیشن سے متعلق جو آپ نے بات کی ہے نا, وہ بڑی دلچسپ آبزرویشن ہے. میں یہ مزید صاحب کے پاس بھی آگے لے کے جانا چاہوں گی, بٹ بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف یہ جو بات ابھی عمر کر رہے تھے ٹریننگ کی, یہ کیونکہ معاملہ کل عدالت میں بھی ریز ہوا ہے اور وہاں پہ بھی جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ اگر آپ آج الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں تو ڈی آر اوز جو ہیں ان کا فرسٹ ورکنگ ڈے کیا ہوگا. اور عدالت میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کی ضرورت ہمیں 5 سے 6 دن بعد ہوگی. اس کا مطلب, جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کا مطلب کہ ٹریننگ جو ہے وہ پھر آپ کی چل سکتی ہے, الیکشن کا اسکیجول اگر آپ اعلان کر دیں. اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ عدالت نے کل یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آج ہی اسکیجول کا اعلان کرے گی اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ چلتی رہے 3-4 دن اور پھر جا کے نامینیشن پیپرز کا کام شروع ہو جائے. عمر ہاں, یہ میرے خیال ہے کہ جو ایک وکیل کے پارٹ پہ, آئی ڈونٹ نو کہ اس کو الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ یہ اس کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن کو بھی بتانا چاہیے تھا. لیکن جو کل معاملہ ہوا سپریم کورٹ کی اگر مداخلت نہ ہوتی تو اس ٹائم تک تو سچویشن ان کلیئر تھی کہ جو ایک رکنی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس نے جو فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد انہوں نے لارجر بینچ کا انتظار کرنا تھا کہ لارجر بینچ جو ہے وہ کب کرتا ہے. کل جب ہل جل ہوئی ہے تو اس کے بعد لارجر بینچ بھی بنا ہے, ایک دن پہلے گزرا ہے, ہائی کورٹ نے کوئی لارجر بینچ نہیں بنایا. معذرت کے ساتھ تو الیکشن کمیشن چاہتا تو اس کو چیلنج کر سکتا تھا نا سپریم کورٹ میں, ایک دن کا الیکشن کمیشن نے بھی انتظار کیا اور کب سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اسکیجول کا تو اعلان کریں وہاں پر بھی. لیکن عمر سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کا اتنا قصور نہیں ہے. عمر ابھی آپ نے کہا کہ آپ تو ان کے کانڈکٹ سے بڑے وہ ہیں, مطمئن ہیں. یہ تو اطمینان بخش نہیں ہے کانڈکٹ. نہیں علینا, ہمارے پارٹ پر بھی اگر ہم اپنے میڈیا کی بات کریں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سائٹ پہ کوئی بعض اوقات ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی کوئی ضروری ہے کہ بدنیتی شامل ہو. میں اوورآل کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اوورآل مجھے کوئی ایسی کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی. یہ جو کوئی بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, جو لاہور والا واقعہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ لاہور میں کیا ہوا ہے, اور فیصلہ بھی انہوں نے رات کے ٹائم جاری کیا ہے کہ جیسے ایک سرپرائز دینے کے لیے جاری کیا ہے. تو اب میں بھی وہ بھی کنفیوز ہو گئے ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ کی طرف جانا ہے یا ہائی کورٹ کی طرف جانا ہے. ایک بات جو وضاحت طلب ہے میرے لیے, میرے پاس اس پہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ والا معاملہ ہے اس میں کیا الیکشن کمیشن نے کوئی ان سے کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ پہلے کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ہم ڈیٹ دے رہے ہیں, ادھر ہائی کورٹ والے جو ہیں انہوں نے روک لیا ہے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, تو عین ممکن ہے کہ انہی طرف سے بات گئی ہو, یہ مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن میں اوورآل کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اوورآل کنڈکٹ ٹھیک ہے. بعض اوقات کسی جگہ پہ ایک ابہام ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے, لیکن جو ان کا کوئی لیٹ کرانے والی مجھے کوئی ایسی انٹینشن ان کی نظر نہیں آتی یا وہ کسی ایسے پلان کا حصہ ہوں. آپ یہ نہیں کنکلوڈ کر سکتے ساری ایپیسوڈ سے کہ کوئی بدنیتی تھی ایٹ لیسٹ. مزہ صاحب نہیں, بدنیتی مجھے نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے مزہ صاحب, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے بدنیتی نظر آتی ہے. اور بدنیتی کس کے بہاف پہ نظر آتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ پٹیشن انٹرٹین کیوں ہوئی. کون سی والی؟ یہ عمیر نیازی کی پٹیشن, جبکہ میرے خیال میں یقینی طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی علم میں یہ بات ہوگی, ان کے رجسٹرار کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ یہ آلریڈی سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. یہ بھی ان کے علم میں بات ہوگی کہ الیکشن کمیشن سب سے پہلے جوڈیشری کے پاس گیا تھا جوڈیشل آفیسرز کے لیے, اور وہاں سے منع ہو گیا تھا. اس کے بعد اس ایپلیکیشن کا انٹرٹین ہونا اور اس پر راتوں رات فیصلہ ہونا, یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے. تو شو کاز نوٹس آپ عمیر نیازی کو ضرور دیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, لیکن کنٹیمپٹ کیا صرف عمیر نیازی سے ہوئی ہے؟
سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بہت کلیئر کٹ، اور جس کی کل بات بھی ہوئی، ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن تھی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں کموٹ میں، ساری چیزیں واضح تھیں، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو ایڈمٹ کیوں کیا؟ اور اس ایڈمٹ نہ صرف ایڈمٹ کیا بلکہ اس پہ ایک فیصلہ بھی دے دیا، انہوں نے اس کو روک دیا اس سارے عمل کو. تو یہ جو سچویشنز ہیں کہ ہمارے یہاں، اور یہ اگین یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ کیوں راتوں رات چیزیں ہوتی ہیں اور راتوں رات چیزیں اوور ٹرن ہو جاتی ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت تشویشناک ہیں. اور یہ جب لوگوں کے، جس طرح ابھی عمر کہہ رہے تھے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے، اس دفتر میں کئی لوگوں نے سوال کیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کیوں ہوتا ہے یہ سوال؟ یہ کل کے بعد بھی ابھی یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خاص ماحول بنایا جاتا ہے کہ ایک کنفیوژن برقرار رکھا جائے، ایک ایسی سچویشن برقرار رکھی جائے کہ یار الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو سوال ہے یہ آپ کے الیکشن کے ٹیمپو کو نیچے لاتا ہے. الیکشن کا اگر ایک بہت کلیئر ہو کہ جی ہونے ہیں کم واٹ میں، آج سے 3 مہینے بعد، 6 مہینے پہلے اگر یہ پتا ہو کہ اس تاریخ کو الیکشن ہونے، تو اس لحاظ سے پولیٹیکل پارٹیز بھی تیاری کرتی ہیں، اس لحاظ سے کیمپین بھی بنتی ہے، بلڈ ہوتی ہے. جب یہ کنفیوژن شروع ہوتا ہے اور یہ ریومرز شروع ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ پورا الیکشن شیڈیول آ گیا تھا. الیکشن کمیشن نے کیا ایف آئی اے کو یہ لکھا کہ یہ کس نے کی تھی، یہ کس نے ڈالی تھی پوسٹ کس کے خلاف؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اب رات کو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، سپریم کورٹ نے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا کہ الیکشن تاریخ کو ہوگا. الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا کہ 8 فروری کو ہوگا. لیکن یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے اس کی انکوائری ضروری ہے. سر میرا خیال ہے وہ اس وقت اٹارنی جنرل سے کچھ مشاورت بھی کر رہے تھے ججز کہ اس سلسلے میں کیا مس کانڈکٹ بنے گا یا پھر توہین آپ نے ان کو تو دیا، لیکن مجھے نہیں پتا جوڈیشری کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے کیونکہ جج کے بارے میں بھی سر فیصلے میں بھی انہوں نے کہا ہے ود اے اسٹروک آف پین، ود اے سنگل اسٹروک آف پین آپ نے کس طرح سے یہ کر دیا. دیکھیں نا، ایک پورے ملک میں ایک پینک ہو گیا نا، ایک انسرٹنٹی ہو گئی. اگر یہ صبح کے وقت فیصلہ اناؤنس ہو جاتا تو اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتی. اور اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں. ایک مرتبہ ججز کے بارے میں آ گیا تھا کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے تو اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی. تو ہمارے یہاں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت، میرا خیال ہے اس میں بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ یہ کیسے پٹیشن داخل ہوئی اور کیسے ایڈمٹ ہوئی اور کیسے راتوں رات فیصلہ ہوا. بھٹی صاحب بتائیے گا، کل جو عدالتی فیصلہ ہے، بڑی سخت ریمارکس، آبزرویشنز نہ صرف درخواست گزار سے متعلق بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس سے متعلق، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ پہلی بات میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ میں نے اب یہ پتہ چلا کہ اگست میں عدالتی عملہ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ الیکشن پروگرام کہا کہ الیکشن پروگرام دیں، اس کے بعد درخواست دیں. اور الیکشن پروگرام مطلب الیکشن شیڈیول الیکشن کمیشن نے آخری وقت تک، آخری سماعت تک روکے ہوئے تھا. پتہ نہیں یہ کیوں روکا ہوا تھا. اب آج سوال کا جواب لے لے، کیونکہ میرا ایک اور پہلو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سوال کا جواب کہ الیکشن میں تاخیر پی ٹی آئی چاہتی نہیں تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی، لہٰذا الزام بھی بے بنیاد ہے. الیکشن میں تاخیر تو زرداری صاحب چاہتے تھے، مولانا صاحب چاہتے تھے، امیر مقام چاہتے تھے اور ایم کیو ایم چاہتی تھی. وہ ان کو کسی نے نہیں بلایا. جب پوچھا جا رہا تھا کہ الیکشن کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، کون ڈیلے کر رہا ہے، اس وقت کاش وہ بتا دیتے. لیکن میڈم شیخ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، بلکہ دل و جان سے قربان ہوں کہ اچانک یکا یک لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ جانے کو تیار ہو گئی اور فریق بننے کو تیار ہو گئی. الیکشن کمیشن جاگا، سپریم کورٹ کی طرف بھاگا، میڈیا نے لی انگڑائی، لائیو مچی دہائی. سپریم کورٹ کا دروازہ کھل گیا، لائٹیں آن ہو گئیں، کورٹ روم 1 کھل گیا، کرسیاں لگ گئیں، 3 کرسیاں لگ گئیں. اب یہ پہنچ گئے، اب وہ پہنچ گئے، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. سپریم کورٹ میں پٹیشن آئی الیکشن کمیشن کی، پٹیشن منظور ہوئی، بینچ بنا اور فوراً ہوئی سنوائی. یہاں رک کر ذرا فلم کو ریوائنڈ کریں میڈم شیخ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے فلم کو ریوائنڈ کریں. 2 صوبوں کا الیکشن معاملہ تھا، مرکز کا الیکشن معاملہ تھا، یہی ہم میڈیا والے تھے، یہی سیاسی جماعتیں تھیں، یہی الیکشن کمیشن تھا اور یہی 3 رکنی بینچ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ سپریم کورٹ میں موجود تھے. کیا ہوا؟
سب کے سامنے، سب کے میں عقل اور دانش پر چھوڑ کر پھر آگے بڑھتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ 2 صوبوں کے الیکشن معاملے میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب معاملہ 2 ہائی کورٹس میں ہے تو سپریم کورٹ میں کیوں پہنچا؟ یہاں معاملہ 3 ہائی کورٹس میں تھا، لیکن اور لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بھی بن چکا تھا اور اس کی ابھی سماعت نہیں ہوئی تھی۔ لارجر بینچ بن گیا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے آپ کی۔ جی چلو آگے بڑھتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، یہاں سے آگے نہیں بڑھیں، آپ اس کو بتائیے گا، میرا جواب سن لیجیے۔ اچھا، بیرسٹر عمیر نیازی، ویسے آج کل ہر نیازی کوئی عمران خان سے جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے حفیظ اللہ نیازی بھی موجود ہیں، لیکن بیرسٹر عمیر نیازی کی درخواست 3 رکنی بینچ کو لگی کہ بادی نظر میں جمہوریت ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے، سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کی توہین ہے، لہذا توہین عدالت نوٹس۔ مگر 2 صوبوں کے الیکشن پر، مرکز الیکشن پر شہباز حکومت دن دہاڑے میڈم شیخ اور سینہ زوری کے زور پر شہباز حکومت، الیکشن کمیشن، گورنرز بادی نظر میں نہیں، اصلی جمہوریت ڈی ریل کر چکے، آئین توڑ چکے، سپریم کورٹ کی توہین چھوٹا لفظ ہے، تماشا بنا چکے، فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکے۔ 3 رکنی بینچ سے بصد ادب پوچھنا تھا، ذرا ذکر ہی کر دیتے، ان کو توہین عدالت نوٹس نہ جاری کرتے، ذکر ہی کر دیتے کہ بھائی پیچھے آئین ٹوٹ چکا ہے، اب دل ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹنے پر۔ اچھا، میں میڈم شیخ آخری بات میں 3 رکنی بینچ، معزز 3 رکنی بینچ کے آگے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ موجود تھے اس وقت اور پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا جا رہا تھا، ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، چیف جسٹس کو تڑیاں لگائی جا رہی تھیں اور فیصلوں سے بھاگا جا رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی میڈم شیخ آخری بات کہا تھا کہ جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو اندر مناظرے ہو رہے تھے کہ مسواک کا شرعی کتنا سائز ہوتا ہے، کب وہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر بغداد پر حملہ ہوا اور بغداد تیس و نیس ہو گیا۔ جب آئین توڑا جا رہا تھا، آخری 2 جملے، جب سپریم کورٹ کو کے فیصلوں کو تماشا بنایا جا رہا تھا، تب اندر یہ بحثیں ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں کہ 1 مین شو ہونا چاہیے کہ 3 مین شو ہونا چاہیے، ایک بندہ سپریم کورٹ کو چلائے یا 3 کمیٹی چلائے، پہلے وہ تھا کہ پہلے یہ تھا، پہلے وہ کیس تھا کہ پہلے یہ کیس تھا۔ بھٹی صاحب بس احترام، یہ جو ٹیکنیکلی نا اس آرگیومنٹ میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی مسئلہ ہے، آپ اگر اس کا موازنہ کریں نا پہلے والی جو سارا صوبوں، تھوڑی مسٹیک ہے، ہاں ٹیکنیکلی فیکچولی دونوں ہے۔ اچھا میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت صوبوں میں معاملہ تھا اور یہاں پر ڈائریکٹلی اسے ٹیک اپ کر لیا گیا، یہاں پر ایکچولی سین میں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور اس سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے یا ہائی کورٹس نے فیصلہ کیا اس درخواست سے متعلق، کیا اس کی حکم عدولی، آلسو اس فیصلے کے اندر بھی کل نشاندہی ہوئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا، کافی ٹیکنیکل ایررز ہیں۔ اچھا ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں کل کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل، اسی سے متعلق بہت سارے سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ خود جو ابھی بھٹی صاحب بات کہہ رہے تھے، خود ذرا علی ظفر صاحب کا آرگومنٹ سن لیں نا۔ اگر جو بات بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، کیا علی ظفر صاحب کو یہ سارے فیکٹس کا نہیں پتا تھا؟ کیا مطلب سر؟ علی ظفر صاحب کا بیان بتائیے گا۔ علی ظفر صاحب نے تو اس چیز کو وہ کیا نا کہ جو اس پر تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے تنقید، یعنی انہوں نے یہ کہا، ایک پرنسپل تو ان کا وہ تھا کہ پرنسپلی وہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل آفیسر ہونے چاہیے، جو کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل آفیسر ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ عمیر نیازی کا کوئی پرسنل ہے۔ عمیر نیازی نے حالانکہ یہ کہا کہ میں نے عمران خان سے پوچھ کر یہ داخل کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس فیصلے میں اس وقت بھی یہ بات تھی کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے جو لاہور ہائی کورٹ کو ٹیک اوور کیا تھا ایک طریقے سے، یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا، یہ سوال ہے۔ دیکھیے درخواست ایک دی اس نے کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے بیوروکریسی جو ہزاروں ایم پی اوز کے وہ آرڈر جاری کر چکی ہے یا پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے ان کا خیال ہے کہ پارٹی بن چکی ہے۔
اور متنازع ہو چکی ہے اور لہٰذا ہمیں جوڈیشل افسر چاہیے. درخواست یہ تھی. اس درخواست میں سپریم کورٹ کے ساتھ مان لیتا ہوں بصد ادب کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ بادی نظر میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے اور جتنا برہم دکھائی دیا میرا بینچ, معزز بینچ, میرا صرف سوال یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا یہی 3 رکنی بینچ موجود تھا اس وقت جب صوبے اور مرکز میں یہی کچھ ہو رہا تھا اور سیدھا ہو رہا تھا. کیا کوئی ایک توہین عدالت نوٹس علامتی تو جاری کر دے, علامتی آئین توڑنے کی. اچھا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے دونوں کہ الیکشن کمیشن نے توڑا, گورنر نے توڑا, صدر علوی نے توڑا, اب ان تینوں کو ایک نوٹس ہی جاری کر دے علامتی طور پہ. معذرت کے ساتھ اس کے اوپر میرا خیال ہے ہم سارے اس کو ڈسکشن کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. کوئی لائر ہمارے پینل پہ ہوگا تو اس کے اوپر مزید وضاحت کر لیں گے, لیکن جتنا چھوٹا موٹا اوپر سے ہمیں پتہ ہے اس کے اوپر ہم سوال کر لیتے ہیں. اور اس کا سوال ایک یہ بھی بنتا ہے کہ اگر عمیر نیازی اور پاکستان تحریک انصاف کو جینوئن کنسرنز تھے جو بالکل ہونے چاہیے اور اپنی جگہ بالکل ویٹ رکھتے ہیں بے نظیر, تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتے تھے. علینا بہت میرے خیال سے اہم سوال کل پوچھے گئے عدالت میں, اور پی ٹی آئی کو موقع بھی دیا جائے گا, جو میں آرڈر آج پڑھ رہی تھی کہ ان کو بلایا جائے گا, ان سے ایکسپلینیشن مانگی جائے گی کہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کیوں نہ کی جائے ان پہ. اور یہ سوال بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ معاملہ پہلے کیوں نہیں اٹھایا. جب عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا الیکشن کا تو تب پی ٹی آئی نے کیوں نہیں اٹھایا کہ بیوروکریسی سے ہم آروز اگر اپوائنٹ ہوں گے تو ہم اس کے خلاف ہوں گے, یا جو آپ یہ معاملہ پہلے الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے, آپ ڈائریکٹلی لاہور ہائی کورٹ چلے گئے. اور یہ بھی علینا بات اپنی جگہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی جب حکومت تھی اور بائی الیکشنز ہوتے تھے تو ایسا کئی بار ہوا کہ آروز جو تھے وہ بیوروکریسی سے تھے. تو یہ قانون تو 2017 سے ہے, تو تب آپ نے کیوں نہیں اس کو چیلنج کیا, یا کبھی پہلے کیوں نہیں چیلنج کیا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہی ہے, اور میں کل بھی سن رہی تھی ٹی وی پہ بڑی بحث ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے یا صاف اور شفاف ہونے چاہیے. دیکھیے علینا اس کا جواب ہے دونوں, کیونکہ آئین میں تو دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ ٹائم پہ بھی ہونے چاہیے اور صاف و شفاف بھی ہونے چاہیے. ہاں یہ افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو جب نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے اور ریگڈ ہے, وہ پھر بھی الیکشن میں حصہ لیتی ہیں. تو میرے خیال سے کہ ایک تو ٹائم پہ ہونا ضروری ہے, لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. دیکھیں ابھی جو انہوں نے پٹیشن جمع کرائی ہے وہ بڑی جنیرک سی ایک پٹیشن تھی کہ 2000 سے 3000 جو ڈی آر اوز وہ سارے جانبدار ہیں. آپ اسپیسیفکلی بات کریں, یا اگر کسی ڈی سی سے آپ کو لگتا ہے وہ متنازع ہے, وہ کنٹروورشل ہے, وہ آپ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے, آپ ان کے خلاف جائیں الیکشن کمیشن. اور ان باتوں میں کچھ باتوں میں وزن ہے رینا, کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دوں. اب ختیجہ شاہ کا کیس دیکھ لیں, ختیجہ شاہ کا کیس دیکھ لیں, ان کو بیل ملتی ہے, اس کے بعد جو ڈی سی ہے وہ ایم پی او میں ان کو گرفتار کر لیتی ہیں. وہ جیسے ہی معاملہ عدالت میں جاتا ہے وہ ایم پی او واپس لے لیتی ہیں. اب یہ جو ڈی سی ہیں یہ ڈی آر او لگیں گی الیکشن ڈیوٹی پہ, تو آپ کیس بائی کیس جائیں, پرسن اسپیسیفک کیس لے کے جائیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ یہ ڈی آر او ہے جس سے ہمیں اعتراض ہے, یہ آر او ہے جو ہم نہیں چاہتے الیکشن کی ڈیوٹی کریں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ سارے آر اوز, ڈی آر اوز, اے آر اوز کو ہٹا دیں. پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جب آپ کا الیکشن شیڈول آئے تو پھر ہمیں بتانا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پہلے یہ طے ہو رہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں اور کے پی میں الیکشن ہونے ہیں, تو اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ کو الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا کہ ہمیں گورنر کے فیصلے کا انتظار ہے, اور چونکہ آگے الیکشن ہونے ہیں تو آپ ہمیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر فراہم کریں. تو اس ٹائم ایک تفصیلی جواب آیا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, یہ میں فروری 2023 کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا ایک تفصیلی جواب آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کیس کا کتنا بوجھ ہے, تو اگر یہ لوگ ادھر چلے جائیں گے تو وہ اپنے کیسز نہیں سن سکیں گے. ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ کتنی پولرائزیشن ہے, چیزیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. تو ان وجوہات کی بنیاد پہ چیف جسٹس نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈی آر او اور آر او فراہم نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ ان کو دوبارہ جب لیٹر لکھا گیا جولائی میں کہ ہمیں بتا دیں کہ کیا آپ کا یہ فیصلہ وہ فروری والا وہی برقرار ہے یا کہ ابھی آپ ہمیں آر اوز فراہم کریں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جب الیکشن شیڈول آئے گا نا تو پھر آپ ہم سے بات کیجئے گا, پھر ہم دیکھیں گے
یعنی کہ آپ قوت فیصلہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے اگر وہ الیکشن ٹھیک نہیں کرا سکتا, الیکشن ٹائم پر نہیں کرا سکتا, آپ اس کی لان تان کرتے ہیں. آپ خود جب ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کرتے ہیں جی کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, تو اس میں ساتھ یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ اس کی ہیلپ کریں گے کہ جو ہیلپ چاہیے. سپریم جو آگے ہائی کورٹس ہیں وہ بھی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. آگے آپ الیکشن شیڈول مانگ رہے ہیں, اس دوران حلقہ بندیاں آ گئی ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کبھی 15 دن کم کر رہا ہے, کبھی کوئی اور کر رہا ہے, کبھی یہ طے ہو رہا ہے جی کہ 11 فروری کو ہونے ہیں یا 8 فروری کو ہونے ہیں. تو آپ کو اتنی دیر پہلے یعنی کہ 6 ماہ پہلے وہ کیسے الیکشن شیڈول فراہم کرتے؟ اور اگر آپ کو لیٹ سے کہ آپ کو ابھی جا کے فراہم کرتے اور آپ آخری موقع پہ کہہ دیتے جی کہ ہم فراہم نہیں کر سکتے, آپ کو ڈی آر او نہیں دے سکتے, تو جن کا آپ نے آگے انتخاب کرنا ہے, جن کو آپ نے آگے انتخابی ڈیوٹی لگانی ہے, وہ بھی ایک لمبی ایکسرسائز ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی 2 دن میں انہوں نے آپ نے بندے تیار کر لینے ہیں. جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے وہ تو ڈی سی لگ گیا, جو اس کے علاوہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں, جو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں, ٹھیک نہیں تھا, آپ نے ان کی سلیکشن کرنی ہے. اچھا, آپ کو ان کو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور وہ جو سلیکشن ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہے. ایک بندے کو چنا, اس کا کوئی مسئلہ آ گیا, پھر دوسرے کو چنا, پھر آپ کو پتا چلا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کی جگہ پہ یہ والا بندہ لگائیں گے. ایک تو یہ چیز ہے, اس میں ہائی کورٹ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی. ہائی کورٹ کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی یعنی کہ جب اگر فیڈرل گورنمنٹ پہ آ رہا تھا کہ وہ فنڈ فراہم نہیں کر رہے, اور جو فوج پہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے ٹروپس پیر کرنے کو تیار نہیں ہے, جو صوبائی الیکشن کے پنجاب کے اور کے پی کے, تو اس ٹائم ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے ریٹرننگ آفیسر دینے کو تیار نہیں ہے. میں علینا میں یہ بات کر رہا ہوں جو پہلے بھٹی صاحب بھی کر رہے تھے جی کہ ان کو اگست میں لیٹر آیا جی کہ آپ ہمیں بتائیے گا جب الیکشن شیڈول آئے گا. تو میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ بات کب سے چل رہی ہے, یہ فروری سے چل رہی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کس موقف پہ یقین کیا جائے. ان کا آج ایک موقف ہوتا ہے, کل وہ دوسرا موقف ہوتا ہے. 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس ٹائم ریٹرننگ آفیسر نہیں تھے. عمران خان نے کیا کہا تھا اس ٹائم؟ اس نے کہا کہ یہ تو روز کے الیکشن تھے. اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری نے ان کو بلا لیا تھا کہ آپ نے جو ہے کنٹیمپٹ کی ہے, آپ نے ہم سب کو جو ہے متنازع بنایا ہے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. ادھر جا کے انہوں نے بتایا جی کہ نہیں میں اعلیٰ عدلیہ کو نہیں کہہ رہا, میں تو یہ متحد عدلیہ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اس طریقے سے نکل گئے. تو ان کا آپ کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ اگر آروز اور ڈی آروز اگر یہ عدلیہ سے ہوتے تو جو تحریک انصاف ہے اس کا بعد میں اعتراض نہ ہوتا, یا الیکشن کے بعد وہ اس پہ کوئی اعتراض نہ کرتے؟ بھٹی صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے, پھر بھی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے. بھٹی صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ کس بات کا میڈم شیخ؟ یہ جو عمر نے ابھی رائے دی ہے کہ تحریک انصاف تو ماضی میں بھی مختلف مواقف لے چکی ہے, بعد میں ڈی آر اوز کے اوپر آروز کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں, ابھی بھی اگر عدلیہ سے لے لیتے اور کہہ دیتے بعد میں جا کے, تو پھر کیا گارنٹی ہے اس کی؟ کیا بات ہے میڈم شیخ, یعنی اگر عدلیہ سے آ جاتے اس پر تحریک انصاف اعتراض کر سکتی تھی, یعنی یہ بھی ایک رائے ہے, اور بیوروکریسی پہ کر دیا یہ بھی ایک رائے ہے. ماضی میں یہ تو سارے ہی مفروضے ہو گئے نا میڈم شیخ. تو اگر ہم مفروضوں کو سائیڈ پر رکھ کر حقیقت میں جائیں تو بتائیں آروز کا الیکشن کس کے نام سے مشہور ہوا تھا؟ آصف علی زرداری صاحب کے نام سے. اور 2018 میں کس نے کہا تھا یہ دھاندلی زدہ دھڑلو زدہ؟ پی ڈی ایم نے. اچھا. اور اس کے 2002 میں کس نے کہا؟ 2004 میں مفروضت. یہاں تو جو ہارتا ہے پہلی بات وہ مانتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی, جو جیتتا ہے وہی کہتا ہے کہ اصل الیکشن ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی شفاف ہوئی ہی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی کہتی ہے, چھوڑ دیجئے کہ ان کی نیت کیا ہے, یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے ایک عدالت میں جانا, فیصلہ جو بھی ہے, اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے, سر وہ عدالت کا فورم ہے نا. علینا اگر ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آروز کے بارے میں کر سکوں بہت کوئکلی بے نظیر, بہت مختصر. 2013 کا الیکشن میں اگر آپ کو یاد دلاؤں, آروز کہاں سے تھے؟ جوڈیشری عدلیہ سے. اور آپ کو یاد ہے وہ کس قسم کے سوال پوچھ رہے تھے جب نامینیشن پیپر جمع کرانے جاتے تھے امیدوار؟ اور آپ کو یاد ہے تب چیف جسٹس ہوتے تھے جسٹس منصور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ کے, اور انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا اور پھر ریسٹرین کیا تھا ان کو, کیونکہ وہ جس قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے تھے, اور ہم سب کو یاد ہے وہ ٹی وی پہ بھی چلتے تھے, جو بالکل ہی ریلیونٹ تھے. اور انہوں نے یاد کرا دے ہمیں, آپ کی کتنی بیویاں ہیں,
آپ کی دوسری بیوی کدھر ہے, اس یہ تو ریلیونٹ سوال ہے. یہ تو ڈیپینڈنٹس میں آتے ہیں نا. 2013 کے الیکشن ہے, اس سے پہلے, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور پھر انہیں ریسٹرین کیا تھا. انہوں نے کہا تھا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے لکھا تھا اپنے فیصلے میں کہ آپ پوری عدلیہ کا امیج خراب کر رہے ہیں. جو آروز تھے, اور یہ سارے آروز جو تھے وہ عدلیہ سے گئے تھے اور جوڈیشری سے گئے تھے. اوکے مزہ صاحب, دیکھیے مداخلت ہر جگہ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا, اور وہ بہت غصے میں تھے, کہ افتخار چودھری صاحب ان پہ غیر ضروری پریشر ڈال رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں اتنا فرسٹریٹ ہو رہا ہوں کہ میں ریزائن کر سکتا ہوں یا میں یہ ساری چیزیں جا کے ان سے کہہ سکتا ہوں. دیکھیے آپ جنرلی ڈیبیٹ کر لینا, چھوڑیں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, دور ہے. کون زیادہ پولیٹیکلی کمپرومائز ہوتا ہے؟ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, یہ جو ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں, یا جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں. جوڈیشل آفیسرز اگر پریشر میں آتے ہیں تو وہ سپیریئر جوڈیشری کے پریشر میں آ سکتے ہیں, جو کہ جس کی میں آپ نے مثال دیا. پرابلم یہ ہے کہ جب ایک انسٹیٹیوشن, آپ نے الیکشن کمیشن کو ایک ایز اے انسٹیٹیوشن ریکگنائز کرتے ہیں, تو پھر وہ کبھی اس طرف جائے لینے کے لیے, کبھی اس طرف جائے. اس کے اپنے امپلائیز ہونے چاہیے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہمیشہ پولیٹیسائز ہوگا معاملہ. کل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور پھر اس کے اوپر آپ بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہو گیا, تو جوڈیشل آفیسرز انہی میں سے ہونے ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اتنا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے چیزیں انٹرٹین ہو رہی ہیں. آپ نے بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا, تو یہ جب بن جائیں گے انتخابی اثرات تو دوسری سائڈ کی, پی ٹی آئی دیکھیں, پی ٹی آئی نے غلطی, جس طرح بھی غالباً عمر یا بینظیر کہہ رہی تھی کہ آپ کو کن ڈی آر اوز پہ, کن آر اوز پہ اعتراض ہے, وہاں آتا ہے یہ ڈپٹی کمشنر پولیٹیکلی انفلوئنس کر رہا ہے, وہاں آپ اعتراض کریں, لسٹ بنائیں جن ناموں کی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پورے 1000 لوگ جو ہے نا وہ پولیٹیسائز ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت سے آپ کے سمپیتھائزرز بھی ہوں. تو ایک تو سلیکٹو ہونا چاہیے. دوسرے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جا کے ایک لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے ہر جگہ کی, کہ یہاں کا ڈی سی یہ جو ہے نا یہ انفلوئنس کر رہا ہے. جیسے یہاں ہوا, ایم کیو ایم نے رائٹلی اور رانگلی, جماعت اسلامی ہے کہ جی یہ الیکشن کمشنر سندھ جو ہے نا یہ مداخلت کر رہا ہے, اس کو تبدیل کر دیا جائے. انہوں نے تبدیل کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, اس میں فیکٹس فگرز بہت ضروری ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈیبیٹ ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کتنا خود مختار ہونا چاہیے. اور میڈم شیخ آخری بات, ایک سیکنڈ, جی میں سب سوری سینٹینس کمپلیٹ کیجیے گا. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن, میں تو اس آرگومنٹ کو بلڈ کرنا چاہتا ہوں, کبھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کیوں بیکاری بنے, کہ کبھی اس کی طرف جائے آر اوز دے دو, کبھی اس کی طرف جائے ڈی آر اوز دے دو. بھیا اس کے اپنے ہونے چاہیے, سال کے ٹرینڈ ہونے چاہیے. ہم کریں گے, ہم آنے والے دنوں میں پھر یہ سوال بھی رکھتے ہیں کہ جو شفاف انتخابات کا, اور بالکل صحیح ہے, نہ صرف انتخابات ہونے چاہیے جو مقرر کردہ ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہونے چاہیے, بلکہ شفاف بھی ہونے چاہیے. ابھی کیسے انشور کیا جائے, کس طرح سے جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, کون کرے, آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.